अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक मर्तबा फिर एक और बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब है साथ जुड़ना। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो सच को शक्ति मिलेगी, सच का बोलबाला होगा और झूठ का मुंह काला होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि खुदा का पैगाम घर घर पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, आज हम जिस बहन की कहानी शेयर कर रहे हैं उसका ताल्लुक बेल्जियम से है, और उन्होंने ना सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया है बल्कि नए इस्लाम कबूल करने वालों की सहूलत के लिए एक रफ़ाही तंजीम भी चला रही हैं। उनका असल इंटरव्यू फ्रेंच ज़ुबान में है, मगर हम यहाँ इसे उर्दू हिंदी डबिंग के साथ पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं असल वीडियो की तरफ। आज जैसा कि हम नौ मुस्लिमों के लिए एक खास दिन के मौके पर यहाँ मौजूद हैं, मैं आपकी मुलाकात अपनी एक नौ मुस्लिम बहन से करवाती हूँ। ये अकीसा है, ये एक नौ मुस्लिमों की अंजुमन की सदर है। आप एक छोटा सा सादा सा तारुफ करवाइए कि आप कौन हैं, आपने कैसे इस्लाम कबूल किया और आपकी तंजीम नौ मुस्लिमों के लिए क्या काम करती है। शुक्रिया। मैं पहले ये बता दूं कि मैंने ये अंजुमन इसलिए बनाई क्योंकि खुद एक नौ मुस्लिमा होने के नाते मैंने कुछ मुश्किलात का सामना किया। पहले अपने ख़ानदान के साथ ताल्लुकात और मामलात के सिलसिले में, जैसे कि इनको मेरे इस्लाम कबूल करने में दुश्वारी हुई, और फिर आम माशरे के अफराद के हवाले से जिस नफ़रत का सामना करना पड़ा। उसके अलावा मैंने महसूस किया कि नौ मुस्लिमों की रहनुमाई के मामले में भी एक कमी थी। मैंने ये अंजुमन इस कमी को पूरा करने के लिए बनाई। ये अंजुमन दरअसल जनवरी 2008 से मौजूद है। इसकी दो कमेटियां हैं, एक समाजी कमेटी और एक तालीमी कमेटी। तालीमी कमेटी में बिगनर्स के लिए अरबी के कोर्सेज हैं, नेज़ इस्लाम से तारुफ के कोर्सेज जो सबके लिए खुले हैं, यानी गैर मुस्लिम अफराद के लिए भी। समाजी कमेटी के हवाले से ये दो मुख्तलिफ नुकात पर काम करती है। पहला नुक्ता ये है, जैसे नौ मुस्लिमों से मुलाकात का दिन जैसे आज का दिन मनाने के लिए है, ये रहनुमाई के लिए है। हम नौ मुस्लिमों के ख़ानदानों से उनकी दरख्वास्त पर मिलते हैं, वालिदैन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा क्यों मुसलमान हुआ या उनका ख़ानदान का कोई फ़र्द क्यों मुसलमान हुआ। हम नौ मुस्लिम अफराद की नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ को रमज़ान के महीने में भी खुशामदीद कहते हैं। हम ऐसे ख़ानदान ढूंढते हैं जिनके घर जाकर खाना खाया जा सके ताकि रमज़ान का माहौल महसूस किया जा सके। और हम बेघर लोगों के लिए खाने की तकसीम भी करते हैं, नेज़, कपड़े, कंबल वगैरह। ऐसा क्या हुआ कि आप मुसलमान बन गई, यानी आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? आप तो असली बेल्जियन हैं और आज आप मुसलमान बन गई हैं। हम जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ? दर हकीकत मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी जहां कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमान तो दूर, कोई बेल्जियम से बाहर का ईसाई या यहूदी भी नहीं था। मेरा मतलब है ये वाकई 100% असली बेल्जियंस का गांव है। इस तरह आप समझ सकती हैं कि मैंने इससे पहले कभी इस्लाम के बारे में नहीं सुना था। लेकिन एक दिन मैं अपने इलाके की एक लोकल लाइब्रेरी में थी और मेरी मुलाकात एक खातून से हुई जो मुसलमान थीं। वो पर्दा करती थीं, इसलिए मुझे उनका लिबास भी अजीब सा लगा। वो अपने हाथों में एक किताब लिए हुए थीं और मैंने उन्हें देखा कि वो उस किताब को चूम रही हैं। इस बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने अपने आप से कहा, वो औरत एक किताब को क्यों चूम रही है? इस औरत के साथ कोई मसला है या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? दरहकीकत मेरा तजस्सुस इतना ज़्यादा बढ़ा कि मैं उससे सवाल किए बिना नहीं रह सकी। मैं उस नौजवान लड़की के पास गई और मैंने उससे कहा, माफ़ कीजिएगा आपको तंग करने के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक किताब को क्यों चूमती हैं? मेरा मतलब है, ये महज़ सफ़ात ही तो है। फिर उसने मुझे समझाया कि दरहकीकत जो किताब वो चूम रही थी वो मुक़द्दस कुरान था। उसने मुझे इस तरह इस्लाम के बारे में थोड़ा बताना शुरू किया। मैं इससे पहले इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। दरहकीकत मैंने उसी लम्हे कुछ बहुत मज़बूत महसूस किया।
اس کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی اور میں چاہتی کہ وہ کبھی بولنا بند نہ کرے۔ اس نے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بتائی کہ اسلام مذہب میں حضرت عیسیٰ کیا مرتبہ رکھتے ہیں۔ وہ بالکل اسی طرح ایک نبی تھے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے آدم و حوا، ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ عیسائیت کے مشترکہ نکات پر بات کی۔ مجھے اس مذہب کی ہر بات صحیح محسوس ہوئی۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب ملے۔ در حقیقت یہ وہ خامیاں تھیں جو مجھے عیسائیت میں ملی تھیں اور میں ان کے جواب تلاش کر رہی تھی۔ کیا آپ اس سے پہلے عبادت گزار عیسائی تھیں؟ نہیں، میں عبادت گزار نہیں تھی، اگرچہ کبھی کبھار ہم چرچ جاتے تھے۔ میں نے بپتسمہ بھی لیا تھا، لیکن اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں تھا۔ واقعتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت پر بہت ہی محدود عمل تھا، لیکن میں اپنے اندر اپنی شناخت ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے مختلف وشواس کو فالو کرنے والے کئی لوگوں کے ایمان میں تلاش کیا، یہاں تک کہ میری سب سے اچھی دوست ایک طرح سے تھوڑی جادو وغیرہ پر یقین رکھتی تھی۔ میں نے اس طریقے سے بھی صحیح دھرم کا راستہ ڈھونڈا مگر مجھے نہیں ملا۔ جب میں نے اسلام کو دریافت کیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ میں اسلام کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ میں صرف تھوڑی سی دیر کے لیے لائبریری گئی تھی، لیکن وہاں کئی گھنٹے اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ گھنٹے بات کی اور میں نے فائنلی کہا کہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ میں نے فوراً اسی لمحے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ کچھ گھنٹوں کی بات چیت کے بعد میں نے کلمہ پڑھا اور بس کام ہو گیا۔ جب میں گھر سے گئی تھی تو کیتھولک تھی اور واپس آئی تو میں مسلمان تھی۔ کیا آپ کو اسلام کے بارے میں میڈیا میں جو کہا جاتا تھا یا جو آپ نے سنا تھا اس کے حوالے سے پہلے ہی سے کوئی خدشات نہیں تھے؟ میں اس وقت جوان تھی، میں صرف 16 سال کی تھی جب میں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت اسلام کے بارے میں بالکل ایسے نہیں بات کی جاتی تھی جیسے آج کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں دیہات سے تھی، میرے لیے اسلام بالکل انجان چیز تھی۔ میں اسلام کے بارے میں بہت تھوڑا جانتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مسلم خواتین پردہ کرتی ہیں، مسلمان سور نہیں کھاتے اور شراب نہیں پیتے، یہ سب میں جانتی تھی، مگر اب میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ آپ کے خاندان نے اس کنورژن کو کیسے دیکھا؟ یعنی جب آپ گھر واپس آئیں اور آپ نے کہا میں مسلمان ہوں تو یہ سب مرحلے کیسے طے ہوئے؟ نہیں، میں نے اس کا اعلان ایک دم نہیں کیا۔ میں اپنے اسکول کے PMS سینٹر میں جا رہی تھی جہاں آپ اپنے ذاتی مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ میری جوانی میں میرے والدین کے ساتھ بہت مسائل تھے۔ وہاں PMS سینٹر میں ہماری ایک جج کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہاں میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں مگر میرے والدین کو یہ بات نہیں پتہ ہے۔ میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ تو اس جج نے میرے پیرنٹس کو بلوایا اور سمجھایا کہ آپ کی بیٹی مسلمان ہو چکی ہے، وہ بالغ ہے، اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی اجازت ہے۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ ابھی میرے والدین کو نہ بتایا جائے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ وہ بالکل اس کی توقع نہیں کر رہے تھے، ان کے لیے سب کچھ بالکل اچانک تھا۔ یہ ان کے سر پر ہتھوڑے مارنے جیسا ہی تھا۔ اپنے والدین کو یہ بتانے کا بہت برا طریقہ کہ ان کو اسکول بلا کر بتایا جائے کہ ان کا بچہ مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ یہاں آپ کی بیٹی ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ لائبریری میں ایک لڑکی کے ساتھ ملاقات کے ذریعے کیسے مسلمان ہوئیں۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس لمحے جج نے آپ کو اسکول میں یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے تو آپ نے اسے کیسے لیا؟ میں کہوں گی کہ میں نے اس لمحے اسے ایک بڑے صدمے کی طرح لیا، کیونکہ یہ شروع جوانی میں بہت جذباتی تھی۔ یہ ہر چیز سے وقتی طور پر متاثر ہونے والی تھی۔ شروع میں یہ مائیکل جیکسن کی زندگی کو حل بحال فالو کرتی تھی۔ یہ کبھی اسکول چھوڑ دیتی تھی۔ اس نے ہمیں ہر رنگ دکھایا۔ ایک دن اس نے ہمیں ریلوے اسٹیشن سے فون کر کے بتایا کہ یہ برسلز کے لیے ٹرین لے رہی ہے۔ وہاں مائیکل جیکسن کا کنسرٹ تھا اور یہ ہمیں بتائے بغیر وہاں کے لیے چلی گئی۔ مجھے اسکول کی عدالت میں پتہ چلا کہ یہ جج سے ہمارے بارے میں شکایت کر رہی تھی، جیسے ہمیں سے برسلز جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔
در حقیقت یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تھا۔ یہ مائیکل جیکسن کے کنسرٹ میں نہیں جا رہی تھی، یہ دراصل اسلام کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے برسلز جا رہی تھی۔ آپ کا رد عمل کیا تھا؟ میں اسے اس کی جوانی کا لاؤبالی پن سمجھ رہی تھی۔ میں کہتی تھی کہ یہ اپنی جوانی کی لاؤبالیوں کے ساتھ کتنا دور جا سکتی ہے۔ شروع میں ہم یہی سمجھتے تھے کہ اسلام قبول کرنا بھی وقتی ہی ہے، جیسے کہ اس کا مائیکل جیکسن کا جنون وقتی تھا۔ ہم کہتے تھے کہ یہ رک جائے گی، یہ واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے، یہ بہت مضبوط اور زیادہ سمجھدار بن گئی۔ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ عزت ظاہر کی، بہت ہی زیادہ۔ پہلے تو میں اسے 2 دن تک نہیں دیکھتی تھی، مگر اب یہ مجھے دن میں 3-4 بار فون کرتی ہے۔ ہمارا تعلق واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ یہ والدین کی زیادہ عزت کرنے والی اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والی بن گئی ہے۔ شروع میں ہمارے درمیان جھگڑے ہوئے۔ میں نے اس پر اپنے طرز زندگی کو مسلط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مثال کے طور پر پردے کے ساتھ ہمارے گھرانے کی کوشش کرتی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہے تھے۔ میں نے اپنے گلد کے لوگوں یعنی محلے والوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا کیا، خاص طور پر پڑوسیوں کی طرف سے۔ اپنی حد تک میں نے اور میرے شوہر نے اسے قبول کر لیا تھا، مگر ہمارے ارد گرد کے لوگ باتیں کرتے تھے کہ تمہاری بیٹی باغی ہو گئی ہے۔ ہم نے اس سے کہا، ہم تمہارے پردے سے متفق نہیں ہیں۔ تم مسلمان ہو سکتی ہو، تم اس مذہب پر یقین کر سکتی ہو، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گی، کیونکہ ویسے بھی یہ وہی کرتی تھی جو یہ چاہتی تھی۔ اس لیے شروع میں پردے کو لے کر جھگڑے ہوئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ حجاب لے، مگر سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں سمجھایا کہ یہ خدا کے احکامات کو چند بیوقوف لوگوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتی، اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ اس کے پردے کو قبول کر لیا۔ اپنی بیٹی کے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتی تھیں؟ میں نے اس بارے میں کبھی کوئی تحقیق نہیں کی تھی، میں زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، بس جو کچھ بھی میں نے سیکھا وہ میری بیٹی نے مجھے سکھایا۔ اور پھر آخر کار وقت کے ساتھ میں زیادہ سمجھدار ہو گئی۔ میں نے اسلامی قوانین کا احترام کرنا شروع کیا۔ میرے والدین نے میرے رویے میں بہتری دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اس راستے پر قائم ہوں جسے میں نے چنا تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جس میں اچھا محسوس کرتی تھی۔ اب جب میں ان کے گھر جاتی ہوں، یہ میرے لیے حلال کھانا تیار کرتی ہیں۔ یہ لیچ میں ایک بیکری سے اور ایک حلال کسائی کی دکان سے گوشت لینے کے لیے 25 کلومیٹر کا سفر کرتی ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ میں اسے کبھی کچھ حرام کھانے یا پینے نہیں دوں گی، یا ایسا گوشت کھانے نہیں دوں گی جو یہ نہیں کھا سکتی۔ میں اس کے دھرم کی عزت کرتی ہوں۔ آپ ان والدین کو کیا کہنا چاہیں گی جو آپ جیسی ہی مشکلات میں ہیں، جن کے بچے مسلمان بن گئے ہیں؟ آپ انہیں کیا کہیں گی؟ ہاں، میں کہوں گی کہ مخالفت کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ اسلام جو کچھ بھی ہے، مجموعی طور پر اس دھرم نے میرے لیے یہ بہت اچھا کام کیا کہ میری بیٹی بدل گئی ہے، یہ پہلے سے کہیں بہتر بن گئی۔ بچپن سے یہ بہت پریشان کرنے والی بچی تھی، پہلے یہ پرسکون نہیں تھی، مگر اب یہ بہت شانت ہو گئی ہے۔ اس نے ہمیں شروع میں بہت دکھ دیے، لیکن اب میں کہوں گی کہ اگر مجھے ان دوسرے والدین سے بات کرنے کا موقع ملے جو میرے جیسے ہیں، جن کا بچہ مسلمان ہو گیا ہے، تو میں ان سے کہوں گی کہ اسے ڈرو مت، کیونکہ یہ دھرم جو انہوں نے چنا ہے یہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ویسے بھی اپنے بچوں پر گھر کا دروازہ بند کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کے باقی بھائیوں اور بہنوں کا رویہ کیسا تھا؟ کیا انہوں نے مخالفت کی؟ میں کہوں گی کہ میری چھوٹی بہن اپنے عیسائی نظریات میں کافی مضبوط ہے۔ وہ واقعی اسلام کو بھی سچا دھرم قبول کرتی ہے، لیکن وہ اب اس کے بارے میں بات تک نہیں کرنا چاہتی۔ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ مجھ سے سوالات نہیں پوچھتی۔ شروع میں میرا بھائی بھی مجھ سے بہت جھگڑا کرتا تھا، تم مسلمان ایسا کیوں کرتے ہو، ویسا کیوں کرتے ہو۔ میری بہن کے ساتھ بھی میرے کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن یہ شروع کا تھا۔ اب میں کہوں گی کہ اس نے میرے مسلمان ہونے کو قبول کر لیا ہے۔
وہ لڑکیاں جنہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی، جنہوں نے اسلام قبول کیا، یا وہ جو قبول کرنا چاہتی ہیں، جنہیں مشکلات کا سامنا ہے، آپ انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ یہ بالکل اسی لیے میں نے انجمن بنائی، اسی بات سے بچنے کے لیے ہے کہ میری جیسی کہانیاں دوبارہ پیدا نہ ہوں۔ میں اب کہتی ہوں کہ لوگ اپنے والدین کو اس وقت بتائیں جب وہ مسلمان ہو جائیں، جب ان کے پاس پہلے سے ہی ایک خاص علم ہو، تیاری ہو، جہاں وہ اپنے والدین کے سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے والدین کے سامنے اسلام کا اعلان کرنے کے طریقے پر پچھتاوا ہے۔ اگر مجھے پہلے اسلام کے بارے میں اتنی نالج ہوتی تو میں اس سے پہلے وضاحت کرتی کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، میں انہیں مکمل وضاحت دیتی۔ میں نو مسلم نوجوانوں کو مشورہ دینا چاہوں گی کہ صبر، صبر اور صبر۔ شروع میں اسلام مکہ میں بھی کئی سال تک خفیہ رہا اور اس کی خفیہ تبلیغ ہوتی رہی۔ صبر کرو اور اس مناسب وقت کا انتظار کرو جب تم سمجھو کہ تم اپنے والدین کو یہ اطلاع دینے کے لیے تیار ہو، جب تم سمجھو کہ تمہارے پاس اسلام کی اتنی نالج ہے کہ تم ان کے تند و تیز سوالوں کے جواب دے سکتے ہو۔